अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। बढ़िया जब से उठी थी अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। खाना बनाने में फ़ाहिरा बेगम की मदद की। बढ़िया। फ़ाहिर बेगम ने आवाज़ दी जो बाहर बैठी सलाद बना रही थीं। जी अम्मी। बढ़िया डाइनिंग पर सलाद रखे किचन गई। बेटा अपने अप्पू को ले आओ, खाना बन गया है। फ़ाहिर बेगम ने बिरयानी डिश में निकालते कहा। जी अम्मी। थोड़ी ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने लगे। अरे आज खाना क्या बरिया ने बनाया है? अदनान साहब ने खाते हुए पूछा। जी अबू। बरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से खाने लगी। माशाल्लाह खूब जायका है मेरी बेटी के हाथों में। अदनान साहब ने दिल से तारीफ की। खुशहाल माहौल में खाना खाते हुए बरिया को गानिया की याद आई और खाना खाते ही बर्तन धोकर अपने कमरे में चली गई। रोज़ की तरह आज भी नमाज की नियत करते वज़ू किया, नमाज पढ़ने लगी। तैमूर घर आया तो सभी खाना खाने की तैयारी में थे। तैमूर गानिया को गोद से उतारा जो भागती हुई सरफराज साहब सिकंदर साहब के बीच में बैठ गई। खुद गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मुलाजमा ने सब सामान अंदर लाए जिस पर सब हंस पड़े। तैमूर की हरकत पर कोई चीज़ नहीं थी जो तैमूर ने गानिया के लिए ना ली हो। तैमूर कमरे में आते ही गुस्से से अपने बालों को पकड़कर खींचने लगा। महक। तैमूर ने चीख कर पास पड़े डेकोरेशन पीस को सामने लगी उनकी तस्वीरों पर दे मारा जो टूटकर कितने ही हिस्सों में तकसीम हो गई। नीचे बैठे सब तैमूर की आवाज़ पर खड़े हो गए थे। मुलाजमा को कहकर गानिया को इसके कमरे में भेज दिया। खुद तैमूर के कमरे की तरफ भागे। तैमूर। सिकंदर साहब ने दरवाज़ा खोलते ही अपने बेटे को पुकारा जो गुस्से से सब कमरे की हर चीज़ तोड़ चुका था। तैमूर ने सबको देखकर गुस्से से ड्रेसिंग शीशे को भी तोड़ दिया। तैमूर। अब के तहसीन साहब बोले थे तो तैमूर रुक गया था। अब गुस्सा अपनों को नहीं दिखा सकता था। क्या हुआ है, ये सब क्या है? खतीजा बेगम ने आगे आते पूछा। आपका बेटा सबसे बड़ा बेवकूफ़ है माँ। अपनी बीवी की हरकतों को नज़रअंदाज करता रहा। उसने ना कभी मुझ पर ध्यान दिया ना अपनी बेटी पर। तैमूर अपना सर हाथों में गिराते बेड पर बैठ गया। भैया, आप खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? आपको तकलीफ़ में देखकर गानिया भी परेशान होगी। अलीज़े तैमूर के पास बैठते कहा। गानिया। तैमूर ने प्यार से नाम लिया पर वो यहाँ कहीं नहीं थी। सो सुकून का सांस लिया। तैमूर बताओ क्या हुआ है? तहसीन साहब ने आराम से पूछा। दादा जान, मैं गानिया आज शॉपिंग पर गए और वापसी पर गानिया मुस्कुराते हुए अचानक डरकर छुप रही थी। मैंने उसकी नज़रों को देखते हुए बाहर देखा तो पास ही एक गाड़ी में महक किसी लड़के के साथ। तैमूर कहते कहते रुक गया था। इसकी बीवी ने उसको बेलबास किया था, वो क्यों करता? सभी बात को समझ गए। तहसीन साहब सबको बाहर आने का कहकर चले गए। तैमूर का गुस्सा था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस महक, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुमने तैमूर शाह का प्यार देखा इतने साल, अब नफ़रत में एक एक दिन तकलीफ़ ना हुई तो मेरा नाम भी तैमूर सिकंदर शाह नहीं। तैमूर जो घर से निकला था सभी परेशान थे। खतीजा बेगम को रह रहकर महक पर गुस्सा आ रहा था। तहसीन साहब ने साफ कह दिया, हमारे ख़ानदान में कभी ऐसी लड़की बहू नहीं बनी, पर महक को कबूल करने की वजह तैमूर था। तैमूर एक अनजान रास्ते पर खड़ा था। अचानक मोबाइल बजा। कॉल देखकर तैमूर ने कानों से लगाई। हाँ बोलो। सर, आपको नंबर सेंड कर दिया है, आप इस जगह आ जाओ, महक मैडम यहाँ हैं। तैमूर ने अपने आदमी को कहकर ही महक का पता लगवाया था। तैमूर कॉल काट के आधे घंटे में उस जगह आ गया जहाँ महक थी। तैमूर ने इमारत के आगे गाड़ी रोकते ही अंदर गया। एक अपार्टमेंट के बाहर खड़ा बेल बजाई। थोड़ी देर में एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। तैमूर ने कोई भी बात कहे सुने धक्का दिया और अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। सामने ही महक बेहुदा लिबास में नशे में मदहोश थी। तैमूर ने गुस्से में महक का हाथ दबोचकर अपने सामने किया, जो नशे में होने के बाद भी तैमूर को देखकर उसका नशा उड़ गया। छोड़ो इसे।
سنی کچھ بولتا جب ہی تیمور نے مکہ مارا جس سے سنی دور گرا تھا۔ بہت شوق ہے نا غیر مرد سے اپنے حسن کی تعریف کروانے کا، اب دیکھو تمہارے اس حسن کا کیا حال کرتا ہوں۔ مہک کو اپارٹمنٹ سے ایسے بےہودہ لباس میں گھسیٹتے ہوئے باہر گاڑی میں لا کر پٹکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شاہ ہاؤس رکی۔ تیمور مہک کا بازو دبوچ کر گاڑی سے نکالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی مہک کو چھوڑا جو اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ مہک غصے سے اٹھ کر تیمور کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آج مہک ڈر تو کیا سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ جب انسان گناہوں کی دنیا میں جاتا تو شیطان کے ہونے اپنے آپ کو بہت مضبوط بہادر سمجھتا ہے، پر وہ ایک چٹکی کی مار ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا تیمور؟ مہک چیخ کر بولی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پر اتنے سال سے تمہارے ساتھ بہت مسئلہ ہے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ گھومتی ہو، ان کے ساتھ۔ تیمور رک گیا تھا۔ مہک نے جو بھی کیا وہ اتنا نہیں گر سکتا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ جب کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا تو اس سب سے تمہیں کیا؟ مہک نے تیمور کے گریبان کو پکڑا۔ مہک چھوڑو، تیمور غصے سے گرایا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ مہک نے ڈر کر چھوڑ کر پیچھے ہو گئی تھی۔ تیمور کے غصے سے لال آنکھیں پہلی بار دیکھی تھیں۔ تم کو مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا نا، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، پر ایک شرط پر۔ تیمور نے بات گھمائی۔ مہک تو خوش تھی، اس سے جان چھوٹے گی، اس لیے جلدی سے پوچھا کیا شرط؟ 1 مہینہ تم گھر ہی رہو گی، میری بیٹی کو پیار دو گی، 1 منٹ باہر نہیں جاؤ گی۔ تیمور ہنستے اپنی شرط کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ تمہاری بھول ہے تیمور کہ میں تمہاری بیٹی کو پیار دوں گی، ایسی زندگی حرام کروں گی، خود چیخ چیخ کر طلاق دو گے۔ مہک تیمور کا پلان سمجھ گئی تھی۔ تیمور باہر آیا۔ مہک صوفے پہ بیٹھی سوچوں میں تھی۔ تیمور سوچنے لگا اب یہی ایک طریقہ ہے مہک کو اپنی بیٹی کے قریب کرنے کا۔ وہ چاہ کر بھی مہک سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا، مہک سے دل سے محبت کی تھی، رشتے کے ہر حقوق دیے تھے۔ کیا جواب نہیں ملا؟ ٹھیک ہے، مہک کہہ کر فریش ہونے جاتی جب تیمور نے مہک کی کلائی پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ مہک، تم کبھی ایسی نہیں تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں تم پیار کرنے والوں میں سے تھی۔ مہک کو قریب کرتے پیار سے بول رہا تھا۔ تیمور، میں ایسی ہی تھی، بس تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تیمور کا ہاتھ جھٹک کر ڈریسنگ روم چلی گئی۔ تیمور کو آج پہلی بار اپنی بیوی، اپنی محبت ٹوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تیمور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ صبح شازیہ بیگم غانیہ کو دیکھنے آئیں تو غانیہ کو تیمور کے حصار میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ تیمور رات کو غانیہ کے پاس ہی سوتا تھا۔ مہک سے تو اب سچ میں نفرت ہو گئی تھی۔ غانیہ کی آنکھ کھلی تو تیمور کو دیکھ کر ہلی، جس سے تیمور تھوڑا سا کسمسا کر پھر سو گیا۔ غانیہ نے تیمور کی داڑھی کے بال کھینچے، جس پر تیمور ہڑبڑا کر اٹھا۔ غانیہ کو اٹھا دیکھ سمجھ گیا تھا اس کی بیٹی نے ہی اس کی داڑھی کو کھینچا تھا۔ غانیہ، تیمور نے غانیہ کو مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے گدگدی کی، پر غانیہ نہیں ہنسی۔ تیمور ہلکا سا مسکرا کر غانیہ کو گود میں اٹھائے فریش ہونے واش روم لے گیا۔ غانیہ، تیمور نے غانیہ کو برش کرایا تھا جب علیزے غانیہ کو بولتی ہوئی واش روم کی طرف آئی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو موٹی؟ تیمور نے علیزے کو گھورتے پھر سے غانیہ کا منہ ہاتھ دھلایا۔ بزنس مین تیمور سکندر شاہ اپنی بیٹی کو فریش کر رہے ہیں، علیزے نے اونچا اونچا کہا، جس پر باہر سے جاتے سکندر شاہ سب سن کر کہکا لگاتے کمرے میں آئے۔ تینوں سکندر شاہ کی ہنسی پر باہر آئے تو سکندر شاہ کا پھر کہکا چھوٹا، کیونکہ تیمور غانیہ کو فریش کرتے ہوئے خود بھی نہا چکا تھا۔ میرا بچہ، سکندر شاہ نے بازوؤں کو کھولا، جس پر غانیہ تیمور کا ہاتھ چھوڑے سکندر شاہ کے بازوؤں میں سما گئی۔ تیمور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سکندر شاہ اور علیزے نے غانیہ کو تیار کیا۔ سکندر شاہ نے غانیہ کے بالوں کو 2 حصہ کر کے چٹیاں بنائی، جس پر علیزے نے کہکا لگایا۔ بڑھیا وقت پر شاہ انڈسٹری گئی۔ سکندر شاہ اور سرفراز شاہ کو اس کا انتظار تھا۔ وہ تیمور کو جانتے تھے، تیمور نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔
تیمور آج لیٹ ہو گیا، جلدی جلدی آفس میں آیا تھا، سب سر ہلا کر سلام کر رہے تھے۔ تیمور بھی جلدی جلدی چلتا ہوا جا رہا۔ تیمور اپنے آفس کا دروازہ کھولا ہی جب کسی سے بری طرح ٹکرا کر پیچھے ہوا، پر سامنے والے کی چیخ پر جلدی سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ وہ جو سکندر شاہ کے کہنے پر تیمور کے آفس آئی تھی، بڑھیا سا فائل رکھ کر باہر کی طرف جا رہی تھی، جب دروازہ کھولنے اور کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ بڑھیا کو تو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، پر سامنے والے وجود کو دیکھ کر آگ ہی لگ گئی تھی۔ ہائے اللہ! بڑھیا نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچتے تیمور سے کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ نظر نہیں آتا آپ کو طوفان بن کر کہیں بھی آ جاتے ہیں، بدتمیز شاہ! بڑھیا نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بڑھیا کو دیکھ کر تیمور غصے سے آگ بگولا ہوا۔ میں یہاں کنچے کھیلنے آئی ہوں۔ اب آپ یہاں کام کرنے آتے ہیں تو میں بھی کام ہی کرنے آؤں گی نا، بڑھیا نے دانت پیس کر جواب دیا۔ ایک منٹ، تم کو جاب کس نے دی؟ تیمور نے عباسی کو گھور کر بڑھیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سکندر سر، عباسی کے بتاتے ہی تیمور کو کرنٹ لگا تو چیخا۔ کیا؟ سکندر سر نے آپ کے والد نے؟ اب کے عباسی کے بولنے سے پہلے بڑھیا چیخ چیخ کر بولی، جس پر باہر کھڑے سٹاف ہنس پڑا۔ تیمور نے اپنا کان مسلتے سب کو غصے سے گھورا، جو جلدی سے اپنے کام کرنے لگے۔ آخر میں بڑھیا کو دیکھا جو سیدھی کھڑی، اس کو دیکھے مسکرائی۔ سن سکتا ہوں، چیخنے کی ضرورت نہیں، تیمور نے غصے سے بڑھیا کو کہا۔ مجھے کیا لگا ایک بیٹی کے بعد بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھیا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تیمور تو اس کی ہمت پر اش اش کر اٹھا اور دروازہ زور سے بند کرتا اپنی کرسی پر بیٹھے کام کرنے لگا۔ مہک نیند میں چلتی ہوئی نیچے آئی تو سب اپنے کام میں لگے تھے۔ مہک آتے ہی جوس کا گلاس پکڑے صوفے پہ بیٹھتی، پشت پیچھے رکھے سوچ میں گم تھی کیسے وہ یہاں سے نکلے۔ بھابھی، یہ چڑیل گھر کیسے؟ شازیہ نے حتیجہ بیگم کو آہستہ آواز میں پوچھا۔ میں بھی حیران ہوں، یہ کب سے گھر رہنے لگی؟ خدیجہ بیگم بھی حیرت میں تھی جب علیزے کے ساتھ چلتی ہوئی غانیہ اندر آ رہی تھی۔ دونوں ہی پریشان ایک دوسرے کو دیکھا۔ غانیہ کو لے کر دونوں پریشان ہوئیں۔ غانیہ، خدیجہ بیگم نے جلدی سے اپنی طرف بلایا، جو علیزے کی سمجھ میں تو آ گیا، اس لیے غانیہ کو لے کر ان کے پاس چلی گئی۔ مہک نے اٹھ کر ان کو دیکھا تو مسکرا کر ان کے پاس گئی اور غانیہ کی طرف جھکی، جس پر غانیہ ڈر کر شازیہ بیگم کے پیچھے چھپ گئی۔ کیا ہو تم؟ اتنی بار تم کو مارنے کی کوشش کی، پر تم بھی اپنے باپ کی طرح ڈھیٹ جان ہو۔ کچھ نہیں ہوا، آ ہی گئی اس دنیا میں منحوس کہیں کی۔ جب سے آئی ہو میری زندگی حرام ہو گئی ہے، نہ تم جان چھوڑتی ہو نہ تمہارا باپ۔ مہک کے لہجے میں جو زہر تھا وہ بڑے کیا بچی بھی سمجھ رہی تھی۔ مہک! حتیجہ بیگم نے غصے میں پہلی بار مہک کو تھپڑ مارا۔ سب ہی مہک پر غصہ تھے۔ مہک غصے سے ان کو دیکھتی ہوئی غانیہ کو پکڑتی، پر سامنے علیزے آ گئی۔ خبردار! علیزے نے آنکھیں دکھائیں، جس پر مہک تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے غانیہ کو دیکھا جو ڈر کر شازیہ بیگم کی ٹانگوں سے چپکی تھی۔ کیا کروں پھر، بدتمیزی کرے گا؟ بڑھیا جو میٹنگ کا کہنے آئی تھی، اب تیمور کے غصے کا سوچ کر ڈر بھی رہی تھی۔ کر کے تو دیکھے، میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ بڑھیا نے ہمت کرتے دروازہ نوک کیا۔ تیمور جو کام کر رہا تھا، دروازہ نوک ہونے پر آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یس! بڑھیا تیمور کی اجازت پر اندر آئی۔ تیمور نے سر اٹھا کر دیکھا تو کرنٹ کھا کر کرسی سے کھڑا ہوا۔ تم پھر یہاں؟ تیمور نے غصے سے پوچھا۔ ایکسکیوز می، پہلے مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو بلانے کا، دوسری بات مجھے آپ کو میٹنگ کی انفارمیشن دینی تھی، تیسرا تمیز سے بات کریں۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ بڑھیا نے کھا جانے والے انداز میں کہا تو تیمور اس کی ہمت پر حیران ہوا، پھر سے اپنے آپ کو وہی ہول میں بند کیا۔ میرا نام بڑھیا ہے، تو مجھے تم نہیں مس بڑھیا کہہ کر بلائیں گے آپ، نہیں تو میں بھی آپ کو تم کہوں گی۔ بدتمیز شاہ! بڑھیا کہہ کر وہاں سے تن فن کرتی چلی گئی تھی۔ تیمور کو لگا کوئی طوفان آیا اور اس کو صحیح سبق پڑھا کر چلا گیا،
تیمور سر جھٹک کر میٹنگ کے لیے جاتا، پر جاتے ہوئے مسکرا کر غانیہ کی تصویر کو دیکھ کر وہاں سے نکل گیا۔ غانیہ ڈر کر علیزے کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ تحسین صاحب غانیہ کے پاس جھک کر بالوں کو چھوتے، جس پر غانیہ منہ بنا کر تحسین صاحب کو دیکھتی، جس پر علیزے اور تحسین صاحب ہنستے تھے۔ غانیہ، ہمارا پیارا بچہ ہے غانیہ، کے سر پر بوسہ دیتے تحسین صاحب نے کہا۔ غانیہ پھر سے ڈرائنگ کرنے لگی تھی، بس یہی ایک کام تھا وہ جو کرتی نہیں تھکتی تھی، باقی سب دیکھتے رہ جاتے۔ تیمور میٹنگ سے فارغ ہو کر باہر آیا تو وہی طوفان سامنے سے آتا نظر آیا تو سوچ کر ہی واپس مڑ گیا۔ سکندر شاہ کو اپنے بیٹے کی حرکت پر ہنسی تو آئی، پر بڑھیا کو کال کی میٹنگ اور پوائنٹ سمجھا رہے تھے۔ چاچو، سرفراز صاحب جو کام سے آفس سے باہر گئے تھے، اندر آتے دیکھ کر تیمور نے روک لیا۔ سرفراز شاہ رک کر تیمور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ چاچو، آپ دونوں نے یہ کیسی لڑکی کو رکھا ہے؟ تیمور نے بڑھیا کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ سرفراز شاہ نے بڑھیا کو دیکھ کر مسکرا کر تیمور کو دیکھا اور بولے، بیٹا جو کمپنی ہم نے لی تھی اس میں کچھ قابل لوگوں کو ہم نے چنا ہے، جس میں بڑھیا عدنان اپنے کام میں اچھی ہے، اس لیے جاب دی۔ سرفراز شاہ نے بات بتائی، جس پر تیمور نے بڑھیا کو گھورا۔ صحیح، پر چاچو اس کو سمجھائیں کہ مجھ سے اب بدتمیزی کی تو جاب سے نکال دوں گا۔ آج برداشت کیا ہے، کل برداشت نہیں کروں گا، تیمور کہتا گھڑی دیکھتا آفس سے نکل گیا۔ سرفراز شاہ سر ہلا کر آفس روم کی طرف چل دیے۔ بڑھیا، اب آپ جا سکتی ہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ سکندر شاہ کے کہنے پر بڑھیا جی سر کہتی چلی گئی۔ تیمور گھر آیا تو سامنے ہی غانیہ بیٹھی تحسین صاحب کے کندھے پر سر رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ غانیہ، میری پری، تیمور نے جاتے ہی خوشی سے سر پر بوسہ دیتے اپنی گود میں لیا، جو تیمور کو دیکھ کر گلے لگ گئی تھی۔ غانیہ کو ایسے گلے لگتے دیکھ کر سمجھ گیا تھا وہ ڈری ہے آج بھی۔ تیمور کو سوچتے ہوئے سب کو آنے کا کہہ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ تیمور کمرے میں آیا، سامنے ہی بیہودہ نائٹ ڈریس میں مہک کو دیکھ کر غصہ آسمان کو چھو گیا تھا۔ مہک نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ غانیہ کو دیکھا تو وہ تیمور میں چھپ رہی تھی۔ کمرے سے باہر آتا غانیہ کو حتیجہ بیگم کے پاس جانے کا کہا، جو سر ہلا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ غانیہ کو جاتے ہی تیمور غصے سے اندر داخل ہوا اور مہک جو مسکرا کر بیڈ پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی، تیمور کو ایک نظر دیکھ کر پھر واپس موبائل پر لگ گئی۔ تم میں شرم نام کی چیز ہے مہک؟ تمہاری ایک بیٹی ہے، کبھی کوئی بھی کمرے میں آ سکتا ہے اور تم بے شرموں کی طرح ایسے بیہودہ لباس میں بیٹھی ہو۔ تیمور دروازہ دار سے بند کرتا مہک کے سر پر تھا۔ تیمور بیبی، تمہاری بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، 1 مہینے کی بات ہے، پھر تو میں دور ہو جاؤں گی، مہک نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کو لگتا یہ سب کرنے سے میں تمہیں جلدی طلاق دوں گا؟ تیمور تلخی سے مسکراتے ہوئے مہک کو کہا۔ تو کوئی نہیں تیمور شاہ، کل تم کو ایک بہت اچھا سرپرائز ملے گا، مہک کہہ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ تیمور نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، کب کمی کی تھی اس نے مہک کو پیار دینے اور اس کے حقوق پورے کرنے میں۔ تیمور سوچتے ہوئے باہر بالکنی میں کھڑا گہرے سانس لے رہا تھا۔ اگلے 3 دن صحیح میں تیمور کے سر پر شاہ ہاؤس کی دیواریں گری تھیں۔ مہک کے وکیل نے ان کی فیملی پر کیس کر دیا تھا۔ مہک جھوٹا بیان دیا کہ تیمور شاہ اس کو مارتا ہے۔ گھر والے بھی اس کو کتنی بار تکلیف دے چکے ہیں، گھر سے نکلنا تک منع کر دیا۔ تیمور شاہ نے گھر سے نکلنے کی دھمکی دی کہ وہ مار دے گا۔ مہک نے عدالت میں تیمور سے خلا لینے کی منظوری لی تھی۔ تیمور کا تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ جب فیملی کی عزت پر بات آئے تو تیمور نے 1 منٹ بھی لگائے بغیر طلاق کے پیپر سائن کر دیے۔ پر عدالت نے مہک کو ابھی بھی تیمور کے گھر رہنے کا کہا تھا۔ عدالت کے مطابق 2 مہینہ ساتھ رہیں، اگر نہیں تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ غانیہ کی بات آئی تو مہک نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس جھنجھٹ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، اس لیے یہ تیمور شاہ ہی سنبھالے۔ عدالت نے بھی غانیہ کی تیمور کو کسٹڈی دے دی تھی۔ مہک تو خوشی سے 7ویں آسمان پر تھی۔ تیمور اب کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا۔ تیمور کو اب چپ لگ گئی تھی، یا تو وہ آفس ہوتا یا غانیہ کو وقت دیتا تھا۔
شاہ آفس۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اب تیمور کا بریا سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ تیمور خود حیران ہوا تھا۔ 1 مہینہ نہ اس نے بریا کو دیکھا نہ وہ خود آئی تھی۔ تیمور اپنے کام میں مگن تھا۔ جب ہی دروازہ نوک ہوا۔ یس کم ان۔ تیمور نے فائل دیکھے ایک نظر آنے والے کو دیکھا تو حیرت کے ساتھ شاکڈ ہوا۔ بریا کو دیکھنے پر جتنا شوق تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بریا کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کوئی پریشانی ہے، اس لیے تو میڈم کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اس لیے مسکرا کر بریا سے بولا، یس سر وہ بریا کہتی رک سی گئی تھی، سمجھ سے باہر تھا کیا کہتی کیا نہ کرتی۔ ایک طرف اس کے باپ کے علاج کا خرچہ دن بدن بڑھ رہا تھا اور دوسرا اس مغرور سے ادھار لینے کا سوچ کر دماغ سن ہو رہا تھا۔ ہاں بولے سن رہا ہوں۔ تیمور نے پھر پوچھا، وہ سر مجھے ادھار چاہیے تھا تو اگر مجھے کچھ بریا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تیمور نے کہکا لگایا تھا جس سے بریا کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور صبر سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا بات ہے تم میرے سے مدد، وہ بھی ادھار؟ تیمور کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ سوری سر آپ کو ڈسٹرب کیا۔ بریا لال آنکھیں کھولتی مسکرا کر کہتی تیمور کے آفس سے نکل گئی۔ بریا کی لال ہوتی آنکھیں جس سے ابھی آنسو گال پہ پھسلنے کو تھے، تیمور کو خود اپنے مذاق پر شرمندگی دلا گئے۔ تیمور جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر باہر آیا۔ ہر طرف بریا کو دیکھا جو سامنے کہیں نہیں تھی۔ عباسی صاحب جو پاس سے گزر رہے تھے ان کو روک کر بریا کا پوچھا تو پتہ چلا وہ تو جا چکی ہے۔ تیمور کچھ بھی کہے بغیر اپنا موبائل لے کر آفس سے باہر نکلا۔ تیمور گاڑی لے کر آفس کے سارے راستوں پر بریا کو دیکھا جو کہیں نہیں تھی۔ تیمور کو اب صحیح میں شرمندگی نے گھیرا۔ تیمور سر جھٹک کر اپنے گھر کے راستے پر ڈال دی، پر بریا کی لال آنکھیں اب بھی تیمور کو مشکل میں ڈال گئیں۔ بریا فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی اپنی بے بسی کا مذاق بنتا دیکھے رو رہی تھی۔ مانا مڈل کلاس تھی پر عزت نام کی چیز بھی تھی جو تیمور نے اپنے مذاق سے اپنے پیروں میں رون دی تھی۔ بریا چلتے ہوئے جا رہی تھی جب پاس ہی کسی کا ایک کونے پر اشتہار نظر آیا جس کو روک کر آنکھیں صاف کرتے پڑھنے لگی۔ بریا نے جلدی سے موبائل نکال کر کال کی اور کام کا اور پیسے کا سن کر ہاں کر دی۔ بریا نے فاہرہ بیگم کو بتا دیا کہ وہ لیٹ آئے گی اس لیے پریشان نہ ہوں۔ فاہرہ بیگم کی ایک بھی نہیں سنی۔ بریا اللہ کا نام لے کر اپنے کام کی طرف چل دی۔ بریا نے رات کے 10 بجے تک کارٹون جاب دیکھی۔ جو کاسٹیوم بریا کو دیا گیا تھا بریا نے خوشی سے لیا۔ باربی کاسٹیوم میں بریا بچوں کو خوش کرتی تھی۔ بریا کا زیادہ وقت پلے ایریا میں گزرتا تھا۔ بریا نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بج گئے تھے۔ بریا خاموشی سے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ بریا گھر تو آئی پر اب سارے جسم میں درد تھا اس لیے بنا کچھ کہے جا کر سو گئی تھی۔ فاخرہ بیگم جب بریا کو کھانا دینے آئیں تو ان کی بیٹی سکون سے سو رہی تھی۔ فاخرہ بیگم روتے ہوئے بریا کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ وقت سے شادی ہو جاتی تو آج ان کی بیٹی کو یہ سب مشکلات نہیں دیکھنی پڑتی۔ جو اللہ کو منظور وہی مان کر بیٹھے تھے۔ فاخرہ بیگم بریا کو پیار کرتے باہر نکل گئی پر ہزاروں سوچوں نے دماغ میں جگہ بنا لی تھی۔ تیمور گھر میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب دروازے پر نوک ہوا۔ تیمور نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی غانیہ ملازمہ کے ساتھ اپنی ڈال لے کر کھڑی تھی۔ سر وہ تیمور نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور اپنی بیٹی کو گود میں لیے دروازے کو بند کرتا بیڈ پر آ بیٹھا۔ آج میری پری میرے کمرے میں کیسے؟ غانیہ کے بالوں کو کھول کر ان میں برش کرتے پوچھا۔ غانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیمور کو تو اپنی چھوٹی پری پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ ابھی چھوٹی سی تھی پر صحیح موٹی کالی آنکھیں، براؤن ریشمی بال، مغرور پر کھڑی ناک۔ تیمور سے تو ہر کوئی آ کر غانیہ کی تعریف کرتا پر تیمور کا بس خود ہی دل کرتا غانیہ اس سے بات کرے جو بولتی ہی نہیں۔ غانیہ، تیمور نے بال برش کرتے غانیہ کو اپنی طرف موڑ کر بٹھایا جو آنکھیں کھلے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا پاپا بول دو نا، تیمور نے غانیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا جو بس آنکھیں چھپک رہی تھی۔ پاپا۔ تیمور نے ایک بار پھر غانیہ کو بول کر دکھایا پر وہ نہیں بولی۔
الٹا تیمور کے سینے پر سر رکھ کر سونے لگی تھی۔ تیمور گانیہ کو اپنے ساتھ لگائے لائٹ آف کر دی، خود بھی لیٹ گیا۔ تیمور کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلتے داڑھی میں غائب ہو گیا۔ باپ تھا، وہ چاہتا تھا اس کی بیٹی بولے، اس سے باتیں کرے، اس سے اپنی فرمائش کی ضد کرے، پر وہ بس تیمور کا صبر آزما رہی تھی۔ شاہ آفس۔ بڑھیا صبح اٹھی، ناشتہ کرتے اپنی امی ابو کو رات کی جاب کا بتایا جو انہوں نے صاف منع کیا، پر وہ بڑھیا کی ضد پر آخر مان گئے۔ بڑھیا آفس آتے ہی اپنا کام سنبھال لیا تھا، تھکن تھی پر چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ بڑھیا صبح سے اپنے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، پر جب سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتی تو کسی کو نہ دیکھ کر سر جھٹک کر کام کرنے لگتی۔ بڑھیا، فیضان جو ادھر ہی کام کرتا تھا بڑھیا کے پاس آیا۔ جی آپ کو سکندر سر بلا رہے ہیں، فیضان نے مسکرا کر کہا۔ بڑھیا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ فیضان چلا گیا، پر تیمور جو کب سے بڑھیا کو دیکھ رہا تھا غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ بڑھیا فائل لے کر سکندر شاہ کے آفس چلی۔ تیمور بھی اپنا موبائل لے کر اپنے باپ کے آفس کی طرف گیا تھا۔ کل سے بڑھیا کی لال آنکھیں اس کو تنگ کیے ہوئے تھیں۔ بڑھیا کا مذاق بنا کر تیمور کو بالکل اچھا نہیں لگا، پر خود پر غصہ آتا۔ بڑھیا آپ نے پوائنٹس اچھے کلیئر کر لیے ہیں، اب اس فائل کے پوائنٹس بھی۔ سکندر شاہ آگے کچھ بولتے اس سے پہلے ہی تیمور کو اندھا دھند آتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ سب کو تیمور کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ جب سرفراز شاہ بولے تھے، تیمور کیا بات ہے؟ وہ تیمور سے بولا نہیں گیا، بات کہاں سے شروع کرے؟ تیمور کی نظریں بڑھیا پڑ گئیں جو سر جھکائے فائل دیکھ رہی تھی۔ تیمور کچھ نہیں بولے تو سکندر شاہ بولے، وہ پاپا چاچو میں جا رہا ہوں گانیہ کو شاپنگ پر لے کر۔ تیمور نے جلدی سے بات بنائی، ٹھیک ہے۔ سکندر شاہ نے اجازت دیتے پھر سے بڑھیا کے پوائنٹس کلیئر کر رہے تھے۔ تیمور خاموشی سے واپس آ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل؟ چھوڑو مجھے، کیا میں آج جلدی گھر جا کر اپنی بیٹی کو وقت دیتا ہوں۔ تیمور سر جھٹک کر گھر کے لیے نکل گیا۔ گانیہ کا نام سن کر بڑھیا کے ذہن میں وہی معصوم چہرہ، موٹے نینوں والی بچی آئی۔ بڑھیا سب پوائنٹس کلیئر کر کے سکندر شاہ کے آفس سے نکل گئی، پر پتہ نہیں دل میں کیا آئی، بے خودی میں تیمور کے آفس کی طرف چلی گئی۔ بڑھیا کو برا لگ رہا تھا، پر دل کا سن کر آفس میں آئی۔ تیمور کہیں نہیں تھا، مطلب چلا گیا تھا۔ بڑھیا نے جلدی سے پاس ٹیبل پر بڑی تصویر کو اٹھا کر اپنے سامنے کیا تو مسکرا کر گانیہ کی تصویر دیکھی جو ہنس نہیں رہی تھی، بس تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ کھڑوس نے اپنی طرح اپنی بیٹی کو بھی بنایا ہے جو اس کو دیکھ کر مسکراتی بھی نہیں۔ گانیہ کی تصویر میں گانیہ کو پیار سے دیکھتے واپس رکھتے آفس روم میں آ گئی۔ تیمور گانیہ کو لے کر پلے ایریا میں آیا تھا۔ گانیہ بچے دیکھ کر ڈر رہی تھی، جو بھی پاس آتا اس سے ڈر کر تیمور کی ٹانگوں سے چپک جاتی۔ بڑھیا جو آفس ٹائم سے چھٹی ہوتی وقت پر آتی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جب اچانک نظریں ڈری سہمی گانیہ پر گئی جو تیمور کے ساتھ چپکی تھی۔ گانیہ چلتے ہوئے ان کے پاس گئی تو تیمور نے گانیہ کا ڈر دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے پاس آنے سے روک دیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں بیٹھی گانیہ کو دیکھنے لگی۔ بڑھیا نے ہاتھ کا اشارہ کرتے پاس بلایا جو اب بالکل تیمور کے پیچھے چھپ گئی۔ بڑھیا کو افسوس ہوا، گانیہ کی عمر کے بچے کھیل رہے تھے اور وہ ڈر رہی تھی۔ بڑھیا نے تیمور کا دھیان دوسری طرف دیکھ کر جلدی سے اپنا باربی سر اٹھا کر گانیہ کو دیکھا جو تیمور کی ٹانگوں سے سر باہر نکال کر ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گانیہ کو چہرہ یاد آیا تو تیمور کی ٹانگوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے بڑھیا کے گلے لگ گئی۔ تیمور کو خود حیرانی ہوئی، گانیہ کو دیکھا۔ گانیہ، تیمور نے پکارا تو پلے ایریا کے مینیجر نے تیمور کو پاس آتے سمجھایا کہ پریشان نہیں ہو۔ تیمور سر ہلاتا گانیہ کو دیکھا جو اب اس باربی والی کے پاس کھیل رہی تھی۔ تیمور کو سچ میں حیرت ہو رہی تھی، کوئی اور گانیہ کو پاس بلاتا تو وہ نہیں جاتی۔ تیمور نے اپنے موبائل نکال کر گانیہ اور اس کی ویڈیو بنائی۔ تیمور تو خوش تھا، اس کی بیٹی کسی سے تو کھیل رہی ہے۔ بڑھیا بھی گانیہ کو اپنے ساتھ لگائے کھیل رہی تھی۔ گانیہ کو کھانے کو چاکلیٹ دی جو مزے سے کھا رہی تھی۔ گانیہ نے چاکلیٹ کھائی جو آدھی منہ پر لگ گئی تھی۔ بڑھیا نے گانیہ کا منہ صاف کیا۔ تیمور نے وقت دیکھا تو 10 ہو گئے تھے۔
پلے ایریا بند ہونے کو تھا۔ بھریا خود گانیہ کو تیمور کے پاس چھوڑ کر جاتی جب گانیہ نے نام میں سر ہلا دیا۔ بھریا نے اشارے سے کچھ کہا جس پر گانیہ نے سر ہلا دیا۔ تیمور کو تو کرنٹ لگ رہا تھا، اس کی بیٹی اپنے جواب دے رہی تھی۔ بھریا واپس جاتی جب تیمور بول پڑا، رکو۔ تیمور نے بھریا کو روکا تو بھریا کا سانس خشک ہونے پر تھا۔ بھریا مڑ کر تیمور کو دیکھا، وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اگر روز میرے گھر آ کر میری بیٹی کو وقت دو تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، بس میری بیٹی تم سے ایسے ہی کھیلے۔ تیمور کی بات بھریا کو آگ لگا گئی۔ جواب دو۔ تیمور نے جواب نہ پا کر پھر بولا، سر اجازت نہیں بولنے کی ان کو۔ مینیجر نے ساری بات کی، جس پر مینیجر نے ہاں کر دی۔ بھریا کو دیکھا جس نے سر ہلا دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہی ہو اس کی جگہ، اور کوئی نہیں۔ تیمور کہتا گانیہ کو دیکھا جو ابھی بھی اس باربی کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور مسکراتے گانیہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ بدتمیز شاہ، پیسے کا روب کس کو دکھاتا ہے؟ بھریا کی آواز سن کر تیمور رک گیا تھا، پھر اچانک مڑ کر دیکھا۔ بھریا جس نے غصے سے اپنی باری سر اٹھا کر بلند آواز میں کہا۔ تیمور کو مڑتا دیکھ کر جلدی سے پہنا اور اپنی زبان دانتوں میں دبائی۔ بھریا کہیں نہیں تو آواز کیسی؟ تیمور حیران ہوا تھا، کیا ہو گیا ہے تیمور؟ تیمور خود پر لعنت بھیجتا سر جھٹک کر گانیہ کو گود میں لے کر باہر نکل گیا۔ بھریا بھی جلدی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ ابھی پتہ چل جاتا تو ابھی کے ابھی منع کر دیتا، پر گانیہ کا سوچ کر بھریا مسکراتی۔ بھریا گھر آئی تو خشک مسکراتی اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ عدنان صاحب جلدی سو جاتے تھے دوائی لینے کی وجہ سے، پر بھریا آتے پہلے ان کو دیکھ کر آتی۔ امی؟ بھریا مسکراتی ہوئی باہر آئی تو سامنے کی فاہرہ بیگم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کے پاس رک گئی۔ بھریا ان کے پاس بیٹھی گرم کھانا نکال رہی تھی۔ فاہرہ بیگم اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر خود بھی حیران تھیں، کیونکہ وہ ایک ماں تھیں۔ کیا ہوا امی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ فاہرہ بیگم اس کو دیکھ رہی تھی، جس پر بھریا مسکرا کر پوچھ بیٹھی، تم آج بہت خوش ہو، میرا مطلب آج ایسا کیا ہوا ہے جو میری بیٹی کے چہرہ کھل رہا ہے؟ فاہرہ بیگم نے بات گھمائی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔